अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी पर आपको वेलकम किया जाता है। आप इस वक्त रीड कर रहे हैं इश्क रोमांचा की किस्त नंबर 36। डॉक्टर हुमा कमरे में बैठी हुई माहीन को फीड करवा रही थी। माहीन डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा की सबसे छोटी बेटी का नाम था। माहीन की नन्ही सी शक्ल और हुमा के चेहरे पर मोहब्बत की झलक ने पूरे कमरे को एक पुरसुकून माहौल से भर दिया था। शाहजेब जो मलाला और मायरा को अभी स्कूल छोड़कर वापस आया था, दरवाजे के करीब खड़ा होकर हुमा के चेहरे की खुशी को महसूस कर रहा था। हुमा इस बात से बेखबर थी कि शाहजेब दरवाजे पर खड़े होकर माहीन को फीड करवाते हुए देख रहा था। शाहजेब बड़े आराम से अपनी बेटी को फीड करते हुए देख रहा। वो जानता था कि हुमा ने अगर इसे देख लिया तो रूम से बाहर जाने को कहेगी, और हुमा ऐसा क्यों करेगी इस वजह का भी इसे अच्छी तरह पता था। जनाब हमेशा अपनी बेटी को फीड करते हुए देखकर खुद रोमांटिक हो जाते हैं और फिर शामत आती है हुमा बेचारी की। शाहजेब की इस हरकतों की वजह से हुमा खान साहब को रूम में फीड के टाइम घुसने ही नहीं देती थी। हुमा एक डॉक्टर थी तो इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादातर अपना फीड देना ज़्यादा बेहतर समझती, मगर आज दरवाज़ा खुला देखकर शाहजेब अंदर आ चुका था। आज शाहजेब की हॉस्पिटल से छुट्टी थी। हुमा को नाइट ड्यूटी पर जाना था, इसलिए शाहजेब के खुराफाती दिमाग में सिवाय रोमांस के और क्या आ सकता था। हुमा की नज़र जब शाहजेब पर पड़ी तो इसे ये समझने में देर नहीं लगी कि जनाब के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बात है? हुमा ने मुस्कुराते हुए पूछा जब इसने शाहजेब को खामोशी से दरवाजे के करीब देखा। कुछ नहीं, बस तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखना अच्छा लग रहा है, वरना तुम तो जालिम हो, मुझे ऐसे खूबसूरत लम्हात देखने से महरूम रखती हो। शाहजेब शरारती लहजे से कहता हुआ अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैं जालिम नहीं हूँ, आप बहुत वो हैं जिसकी वजह से आपको ये सज़ा मिलती है, और आप जिस नीयत से अंदर आ रहे हैं मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। डॉक्टर हुमा माहीन को फीड मुकम्मल करवा के इसे फ़ौरन झूले में डालते हुए अपना ड्रेस ठीक कर रही थी। शाहजेब की नीयत कब ख़राब हो जाए ये तो शाहजेब को खुद भी नहीं पता होता, तो हुमा इस पर कैसे भरोसा कर सकती थी। अच्छा, मैं वो क्या हूँ? शाहजेब ने शरारती नज़र से देखते हुमा की कमर पर हाथ रखते हुए इसे अपने करीब कर लिया। हुमा लड़खड़ाती हुई इसके सीने से आन टकराई। शाहजेब की बेबाक अंदाज से इसे नज़र शाहजेब का अंदाज इसे नज़र आ रहा था। इसकी जान डॉक्टर साहब की अरमानों की सूली पर चढ़ने वाली थी। डॉक्टर हुमा को अपने शौहर के अंदाज बखूबी पता था, जो प्यार की सूरत में अक्सर सख्त हो जाया करते थे। अपने अपनी गुर्बत के लम्हात में शाहजेब आज भी आइडियल रोमांटिक पठान ही था। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जालिम ने इस अंदाज से इसकी कमर पर हाथ रखते हुए झटके से इसे अपने करीब किया कि बेचारी हुमा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। पहले अंदाज से ही पता चल गया कि डॉक्टर साहब फुल मूड में हैं। शाहजेब प्लीज़, आई एम टायर्ड, तंग मत कीजिएगा, हुमा ने और रो देने वाली शक्ल बनाकर कहा। इसकी आंखों में थकन थी। रात के 3 बजे से माहीन मुसलसल जाग रही थी और अभी इसका फीड करवा कर वो खुद भी कुछ देर सोना चाहती थी, क्योंकि रात को फिर नाइट ड्यूटी पर जाना था। इस वक्त हुमा के जिस्म में और दिमाग में दोनों थक चुके थे, लेकिन शाहजेब की मौजूदगी और इसका अंदाज और आंखों में खुमारी देखकर इसे लग नहीं रहा था कि इस बेचारी आराम कर सकेगी। शाहजेब की तरफ से ये सब एक मामूल की बात थी। जब इसका दिल चाहता तो वो हुमा की कुर्बत में खुद को डुबो लेता और इसकी थकन का ख्याल ऐसे लम्हात में कभी भी नहीं रखता था। आज जनाब की छुट्टी थी और वो जानती थी कि ऐसी सूरत में इसकी जान नहीं छूट सकती। फिर भी इसने एक आखिरी कोशिश करते हुए इल्तिजा की, चाहे आप जितनी थकी हों, हम अपने रोमांस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, सॉरी। शाहजेब ने इसकी पंखड़ियों को बेकरारी से चूमते हुए खुमारी लहजे में कहा। शाहजेब प्लीज़, कुछ प्लीज़ नहीं, हमेशा ये ड्रामेबाजी मत किया करो। शाहजेब ने इसकी कमर पर दोनों हाथ बांधे हुए प्यार से इसे बाहों में उठाकर अपने बेडरूम में ले आया। बच्चों का रूम बिल्कुल साथ में था, इसलिए डर वाली कोई बात नहीं। माहीन तो सो चुकी थी। शाहजेब के लिए मैदान खाली था और डॉक्टर साहब ऐसा मौका कैसे खाली जाने देते थे। शाहजेब, आपको मुझ पर तरस नहीं आता? वो रो देने वाली शक्ल बनाते हुए पूछ रही थी, जबकि शाहजेब ने दोनों हाथ इसकी कमर पर बांध रखे थे। तरस आता है, इसलिए तो थक्कर उतारने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। कभी अपने शौहर की खिदमत पर खुश भी हो जाया करो डॉक्टर साहिबा। शाहजेब ने नरमी से बेड पर लेटाते हुए और जान निकाल देते हैं और कह रहे हैं कि थक्कर उतारने का बंदोबस्त है। हुमा को शाहजेब पर भी प्यार आ रहा था, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। प्यार इस बात पर आ रहा कि इसे लग रहा था कि वो इसकी थकन उतारने की कोशिश कर रहा है, जबकि गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि प्यार के जज्बातों के लम्हात में वो कभी इसकी नींद और सुकून की फिक्र नहीं करता। सिवाय डॉक्टर साहब में इसके अलावा कोई खराबी नहीं थी, और इस खराबी पर वो भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता। शर्ट के बटन को खोलते हुए अपने सीने से हटा चुका था। वो घटा
کی مانند اس کے اوپر گرتے ہوئے چھا رہا تھا۔ شکل سیدھی کرو، پیار کر رہا ہوں، ایسی شکل تو لوگ مار کھاتے ہوئے بھی نہیں کرتے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہما کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکائے بولا، جبکہ ہما کی رو دینے والی شکل کو دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ شاہ زیب پلیز آج نہیں۔ اس لمحے میں مجھے انکار بالکل پسند نہیں۔ یہ بات میری پٹھانی ڈاکٹر کو بھی سمجھنی چاہیے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی جماتے اسے مکمل طور پر خاموش کروا دیا۔ شاہ زیب کے مضبوط بھاری سینے کا پورا دباؤ نرماہٹوں پر تھا۔ شاہ زیب پلیز میرے اوپر سے ہٹے، مجھے پین ہو رہا ہے۔ وہ اپنے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، تم اوپر آ جاؤ، وہ خماری سے کہتے ہوئے بولا۔ اس سے پیار سے اپنے اوپر کر چکا تھا۔ شدت سے وہ ہما کے سر پر لگا کیچر کھول رہا تھا اور اس کے بال آہستہ آہستہ آزاد ہو کر شاہ زیب کے چہرے اور سینے پر بکھر گئے۔ شاہ زیب کی نظریں ہما پر مرکوز تھی، جو اس کے سینے پر بے قرار سی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ کے باوجود ایک نرم سی محبت کی لہر تھی۔ شاہ زیب پلیز آج نہیں۔ ہما کی آواز میں ایک پیاری سی درخواست تھی کہ آج آزادی دی جائے، مگر شاہ زیب نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر جذباتوں پر کمپرومائز کرنے والی چیز نہیں تھی۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے بھاری ہاتھ کی شہادت والی انگلی نرمی سے اس کے لبوں پر رکھتے مکمل خاموش کروا دیا گیا۔ میں تمہارا انکار نہیں سن سکتا ہوں، ایک چیز پر بحث مت کیا کرو، اگر کہا ہے نہیں تو مطلب نہیں، اور فرار ہونے کی کوشش میں ہر وقت مت رہا کرو۔ تھوڑا سا دور ہوتی ہو ہما کو شاہ زیب نے واپس اپنے سینے کی طرف کھینچ لیا۔ محبت سے لبوں کو لبوں میں قید کیے وہ لبوں کی نرماہٹوں کو لبوں سے محسوس کرتے ہوئے جام میں محبت پی رہا تھا۔ وہ شاہ زیب کی محبت کے سامنے بے اختیار ہو کر خود اس کے حوالے کر چکی تھی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں مدھم انداز میں مل کر نرم لہروں کی طرح بہکنے لگی تھی اور دیوانگی سے پنکھڑیوں کو نمی کو لبوں سے چومتے ہوئے شدت سے حلق میں اتار رہا تھا۔ وہ ایک ایک سانس کے لیے محبت میں تڑپتے مجبور کر رہا تھا۔ محبت کی شدت میں ہر وہ لمحہ جس کے ان کے بیچ بڑھتا جا رہا، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے قریب تیز ہو گئی تھی اور ہر ایک لمحے میں ایک دوسرے کی موجودگی میں ڈوب رہے تھے، جیسے دونوں کا وجود صرف ایک دوسرے میں سمایا ہو۔ ان کے درمیان ہر حرکت، ہر لمس میں ایک جذبہ تھا جو الفاظ سے زیادہ گہرا اور مضبوط تھا، جو ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ بھاری اور مضبوط ہاتھ اس کی نرم دھڑکنوں پر رکھتے ہوئے، اور جیسے ہی اس نے کروٹ لی، وہ محبت کی شدت میں مزید ڈوبتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کی قربت میں گہرائی سے بہک رہا تھا۔ بیبی کی فیڈ کی وجہ سے وہ لبوں کو مکمل طور پر نہیں دبا سکتا تھا، مگر ہر دھڑکن کے اطراف میں پوری شدت سے دکھاتے ہوئے اپنے جذبات کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ بیبی فیڈ کی وجہ سے اس کی نرم دھڑکن اور بھی نرمی اور خوبصورتی آ گئی تھی۔ ہر دھڑکن مزید نمایاں اور دلکش لگ رہی تھی۔ شاہ زیب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی ہر دھڑکن کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتا، ٹھنڈی انگلیوں سے اس کی رفتار کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ مخملی نرماہٹوں پر چہرہ رگڑتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں سے دھڑکنوں کے اطراف کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ ہما اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ ہمیشہ سے دھڑکنوں پر دل ہار جانے والا شاہ زیب اس وقت مکمل طور پر بے قابو ہو رہا تھا، اور ہما کے لیے یہی کڑا امتحان ہوتا تھا، کیونکہ وہ سانس لینے تک کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ بہکے ہوئے ہونٹ دھڑکنوں کی تال میں نیچے سفر کرتے ہوئے پیار سے اس کی پیٹھ پر نرم اور گرم لمس چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر ہما کے سسکتے ہوئے جذبات جیسے دل کی گہرائیوں سے نکل کر زبان پر آ گئے، اور اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں اور ہر سانس کے ساتھ اس کی بے چینی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کی جذباتی کشمکش کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے جسم کی ہر حرکت میں وہ بے بسی اور محبت کی شدت واضح ہو رہی تھی۔ اسے اپنی محبت کی تیز بارش میں بھگوتے ہوئے خماریوں کے سمندر میں اسے پوری طرح سے ڈبو چکا تھا۔ اس کی محبت کی شدت ایسی تھی کہ ہما کو خود اس کے جذباتوں میں گم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ ہما اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ شاہ زیب کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اسے نیند آنے لگی، اور اب اس کے بے رحم ڈاکٹر کے ارمانوں کو تسکین مل چکی تھی، تو اسے اب ہما کے سونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے باہوں میں سمیٹے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے لیٹا ہوا تھا، اور ہما بے حال حلیے میں ہی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ابھی ہما کو سوئے ہوئے 10-12 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ شاہ زیب آواز دیتا، ہما اٹھ چکی تھی اور باہر سے ملازمہ کی آواز آئی، بی بی جی، گڑیا رو رہی ہے۔ آ رہی ہوں۔ نہ باپ کو چین ہے نہ بچوں کو، سب نے مل کر میرا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ جھنجھلا کر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ شاہ زیب کو ہنسی آ رہی تھی، وہ جسے اندر سے جھنجھلا کر اٹھی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنے حلیہ کو دیکھا، شاہ زیب کے اوپر رکھی ہوئی چادر کو
کھینچ کر اپنے جسم پر لپیٹتے ہوئے شاہ زیب کو گھورنے لگی۔ شاہ زیب ہنسے مت، مجھے قسم سے غصہ آ رہا ہے۔ مجھے 2 گھنٹے سو کر آرام کرنا تھا مگر آپ کی وجہ سے کچھ سکون نہیں مل سکا۔ آپ کی اولاد اٹھ گئی اور اب تو مجھے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تکیہ اٹھا کر زور سے شاہ زیب کے اوپر پھینکتے ہوئے اپنا غصہ نکال کر واش روم میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنی حرکتوں پر شرمندہ نہ ہونے والا ڈاکٹر شاہ زیب کی ہنسی پورے روم میں گونج رہی تھی۔ اگر میری کوئی ضرورت ہو تو پلیز ضرور بتانا، میں حاضر ہوں، وہ اونچی آواز میں ہما سے پوچھ کر اسے اور بھی دہشت زدہ کر رہا تھا۔ آپ سو جائیں، اگر جاگتے رہیں گے تو آپ کے دماغ میں کچھ نیا آ جائے گا۔ اگر آپ نے مجھے مزید پریشان کیا تو قسم سے میں آپ کی جان لے لوں گی، وہ چلائی۔ میں حاضر ہوں جان دینے کے لیے، تم ایک کام کرو، دروازہ ان لاک رکھو، میں اندر آتا ہوں، تم میری فوراً جان نکالو، مجھے شدت سے انتظار ہے جب تم میری جان نکالو گی۔ وہ بات کو کسی اور ٹریک پر لے جاتے ہوئے بولا۔ ہما نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے دانتوں کو پیسا۔ شاہ زیب میں آپ کا کیا کروں؟ آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں سدھروں گا، مگر مزید خراب ہونے کے چانسز ضرور ہیں۔ وہ بے شرمی سے دانت نکالتے دروازے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تم دروازے کو ان لاک تو کرو، میں تمہیں اپنی کچھ اور صلاحیتوں سے متعارف کروا سکتا ہوں۔ ہما کو ہنسی آ گئی۔ شاہ زیب کے جملے پر پیار تو ہما کو ہمیشہ اس پر آتا تھا۔ شاہ زیب اسے اپنے ایسے لمحات میں بہت تنگ کرتا تھا، مگر وہ شاہ زیب کی محبت اور پیورٹی سے ناواقف نہیں تھی۔ میرے بے لگام پٹھان، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ ہما مسکراتے واپس شاور کے نیچے ہو چکی تھی۔ عبدالرحمن، عبداللہ ادھر آؤ، مرحا نے آواز دی۔ عبداللہ اور عبدالرحمن دونوں ہمیشہ شرارتیں کرتے ہوئے گھر میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ آج کل تو گھر میں خوشی اور چہل پہل صرف ان بچوں کے دم سے تھی، ورنہ یہ گھر ایک کھنڈر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جی ماما۔ دونوں اپنی شرارتوں کو روکتے بڑے معصوم چہرے لیے اپنی ماں کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ شرارتیں بند کرو اور جاؤ، جا کر آیت اور رائم کو بلا کر لاؤ، میں نے تم لوگوں کے لیے چکن سینڈوچ بنائے ہیں، مرحا نے کہا۔ مرحا کا موڈ آج کچھ بہتر تھا۔ کیوں بہتر تھا یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اندر ایک عجیب سا سکون طاری تھا۔ کھانا تو وہ روز ہی بچوں کے لیے بناتی تھی اور گھر کی ہر ذمہ داری کو پوری طرح نبھاتی تھی۔ اب اس کے پاس کام کرنے کے سوا کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس پر وہ اپنا ٹائم ضائع دیتی۔ تو زندگی ایسی ہی ہو گئی تھی جیسے صرف وہ گزار رہی تھی، کچھ ہی خوشی کے لمحات جیسے وہ جینے والی زندگی بہت کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ نہ رومان شار اور میرب کی صورت میں اسے مائکہ میسر تھا جہاں جا کر وہ زندگی کے کچھ حسین لمحے گزار سکتی، نہ وہ بھائی تھا جو اسے فون کر کے پوچھتا کہ وہ کیسی ہے اور جو اس کے درد کو سمجھتا تھا، اس کی ہمت اور اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ یہ سب کچھ وہ خیالوں میں سوچتے پورا دن کام میں مصروف رہتی تاکہ اسے زندگی کے دیے ہوئے درد چبھن نہ دیں، اور نہ ہی بدقسمتی اس کے پاس اب شامیر کی محبت تھی جو کام کے بیچ میں ہمیشہ اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کروا لیتی تھی۔ خوبصورت لمحے اور پیار بھری یادیں تاریکیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وقت کی تیز آندھی سب کچھ اڑا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب تو چاروں طرف صرف دھواں اور راکھ ہی نظر آتی تھی۔ وہ صرف کام کرتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور خالی پن میں ہر وقت ڈوبی رہتی۔ ایک وحشت زدہ خالی پن اور بے سکونی کا ماحول ہمیشہ اس گھر میں چھایا رہتا۔ یہاں پر رہنے والا ہر شخص خود سے بیزار تھا۔ اس میں صرف چھوٹے بچے تھے جن کی بدولت گھر لگتا تھا، ورنہ تو اب اسے گھر بھی کہنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بچے چکن رول کا سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑے، واؤ واؤ کہتے ہوئے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے دوڑ گئے۔ گھر میں بچوں کی چہل پہل سے خوشگوار سا ماحول بن گیا۔ مرحا ٹیبل پر چکن رول اور اس کے ساتھ مختلف ساسز رکھتے ہوئے دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ کبھی وہ سوچتی تھی کہ بڑوں کے بیچ میں چھوٹے بچے کہیں دب کر رہ گئے ہیں، اسی وجہ سے آج اس نے بچوں کے لیے اسپیشل کھانے کا انتظام کیا، کیونکہ سب میں بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہمیشہ بڑوں کی کشمکش لڑائی میں دکھوں میں بچے پس جاتے ہیں۔ بچے دوڑتے ہوئے آپس میں آئے، اس کے چہرے پر خوشی اور اپنے فیورٹ کھانے کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ سب بچے اپنی اپنی کرسیوں پر برجمان ہو کر انتظار کر رہے تھے ان کے فیورٹ چکن رول اور سینڈوچ کب ان کی پلیٹس میں رکھے جائیں۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر مرحا کی مسکراہٹ ایک عجب سی تسکین تھی۔ بچوں کے سامنے رول اور سینڈوچ کے ساتھ ان کی فیورٹ چپس بھی رکھ رہی تھی۔ اتنی ساری فیورٹ چیزیں دیکھ کر بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تھینک یو مامی، آیت نے بڑے پیار سے پہلی بائٹ لیتے کہا۔ باقی سب نے بھی آیت کو دیکھ کر تھینک یو کہا۔ ان کے لہجے میں معصومیت اور محبت کی گہری جھلک تھی۔ مرحا مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے باری باری سب کی پلیٹس کے اندر ان کا کھانا رکھ رہی تھی۔ ویلکم، آپ لوگ خوش ہوئے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن آیت بیٹا آپ مجھے مامی نہ کہا کرو، پھر کیا کہوں، پھپھو کہا کرو۔ اس کی آواز میں ایک نرمیت تھی، مگر اندر سے اس نے شدید غصے میں ایک جملہ کہا۔
شامیر کے لیے اس کے دل میں اس قدر غصہ تھا کہ وہ شامیر کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل، نہ بچوں کو چھوڑ کر جا سکتی تھی اور نہ ہی اتنی بہادر تھی کہ شامیر کی دسترس سے نکل سکتی۔ وہ جتنی بھی مضبوط ہو چکی تھی مگر اندر سے آج بھی کہیں نہ کہیں کمزور مرہا تھی۔ شامیر کی محبت نے اسے مضبوطی دی تھی، اس کی بے وفائی نے وہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ اسی لمحے شامیر اپنے بابا کے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ جب مرہا نے آیت کو یہ کہا، اسے مامی نہ کہا کر بلائے کر، یہ بات شامیر کے دل میں کسی تیر کی طرح لگی۔ شامیر اچھی طرح جانتا تھا کہ مرہا نے یہ نارمل انداز میں نہیں کہا، وہ شامیر کے ساتھ اپنے رشتے اور اپنے نام کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یہ اس کے اندر کے گہرے الفاظ تھے جنہیں بچی تو نہیں سمجھ سکتی مگر شامیر سمجھ سکتا تھا۔ شامیر کے بابا ہسپتال سے واپس آ چکے تھے مگر انہیں ابھی بھی بہت آرام کی ضرورت تھی۔ اس دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی جن اور ان کی جان جاتے جاتے بچی، اس لیے انہیں بہت زیادہ خیال اور نگرانی میں رکھا جاتا تھا۔ شامیر زیادہ تر وقت میں اپنے بابا کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ ٹھیک ہے مامی، ہم اب آپ کو پپھو کہہ کر بلایا کریں گے، آیت نے معصومیت سے کہا اور رائم نے بھی فوراً سر ہلا کر حامی بھری۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر مرہا کے لبوں پر ہنسی سی مسکراہٹ آئی، لیکن دل کے اندر ایک گہری چبھن محسوس ہوئی۔ بچے پوری طرح سے اپنی دنیا میں مگن تھے۔ آیت اور رائم دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف عبداللہ اور عبدالرحمن بھی سینڈوچ کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ مرہا نہیں جانتی تھی کہ شامیر اس کی بات سن چکا ہے، لیکن جیسے ہی شامیر ٹیبل پر آیا، مرہا جلدی سے اٹھی اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ شامیر کے لیے مرہا کا یہ انداز ہمیشہ کی طرح بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے خود کو نارمل رکھا اور بچوں کے ساتھ کچھ دیر ہنسی مذاق کی اور باتوں میں مصروف رہا تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ماما اور ڈیڈ کے بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب بچے اپنی معصوم دنیا میں مگن ہو گئے تو شامیر نے کام کا بہانہ بنایا اور آہستہ سے مرہا کے پیچھے روم میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری خاموشی تھی اور اس کے اندر کا طوفان کو یہاں کر رہی۔ میں تمہیں اتنا زہر لگنے لگا ہوں کہ اب تم میرے نام کے ساتھ اپنا نام بھی برداشت نہیں کر رہے۔ کیا سکھا رہی تھی تم بچوں کو، اور وہ تمہیں مامی کہہ کر نہ بلائیں؟ شامیر کی آواز میں گہری چبھن اور بے بسی تھی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، مرہا کی طرف دیکھتے ہوئے جو پلنگ کے کنارے بیٹھی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ مرہا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے لب ہل کر مگر زبان پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ مرہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شامیر کی آواز دھیمی ہو گئی جیسے وہ اپنے ہی الفاظ کی گہرائی میں ڈوب رہا ہو۔ مرہا نے گہری سانس لی اور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ میں بچوں کو وہی سکھا رہی ہوں جو انہیں حقیقت میں سیکھنا چاہیے۔ جھوٹے رشتوں کو نبھانے کا ڈرامہ ختم ہو چکا ہے شامیر۔ شامیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ مرہا کی جانب بڑھا مگر فوراً پلک سے اٹھی اور کھڑی ہو کر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اور کچھ نہیں سننا پلیز شامیر، آپ کے سوال کے جواب میرے پاس نہیں ہے۔ مرہا، کب تک ایسے خاموش رہو گی، کب تک مجھے اگنور کرو گی؟ شامیر کی آواز میں درد اور غصہ تھا، جیسے کسی تیز چلتے ہوئے طوفان کی طرح اپنے دل کی باتیں بے اختیار نکال دینا چاہتی ہے، اور اس کے چہرے پر ملامت کی ایک گہری لکیر تھی جو مرہا کی خاموشی سے مزید گہری ہو گئی تھی۔ ہمیشہ پوری زندگی اگنور کروں گی، کم از کم یہ حق تو رہنے دے میرے پاس۔ غصے سے شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے واپس اپنا رخ کھڑکی کی جانب کر چکی تھی۔ کیا مجھے ایک موقع نہیں مل سکتا؟ پلیز میری بات تو سنو۔ شامیر کی آواز میں امید اور بے بسی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ مرہا سے اپنی محبت اور مشکلات کا حل مانگ رہا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہا کی کم از کم ایک بار پھر سے اس کے جذبات کو سمجھے اور اسے موقع دے۔ اب مجھے سوال کرنے کا حق کھو چکے ہیں شامیر، اور موقع کس چیز کا؟ بے وفائی کا موقع؟ کوئی معافی نہیں ہوتی شامیر؟ اس کی آواز میں ایک تلخی تھی، جیسے دل میں کچھ ٹوٹ چکا ہو اور گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اس کے جذبات کو زخمی کر دیا ہو۔ مجھے شامیر مت بولو، تم مجھے جس نام سے بلایا کرتی تھی وہی نام لو۔ تم مجھے میر کہتی تھی، مجھے میر ہی کہا کرو، تمہارے منہ سے صرف مجھے میر سننا ہی اچھا لگتا ہے۔ تڑپ گیا تھا، اتنے مہینوں کے بعد اس نے میر کا نام لیا، اور وہ بھی شامیر کہہ کر۔ شامیر کو ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے کسی نے اجنبی نے اسے پکارا ہو۔ نہیں، کبھی میر کہہ کر نہیں بلاؤں گی۔ میر محبت کا مان تھا، میرا غرور تھا، میرا سکون تھا، تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں تھا، میرا محافظ تھا۔ اور شامیر جو میرے سامنے کھڑا، اس نے میری محبت کا، میرے ارمانوں کا اور میرے یقین کا قتل کیا ہے، اس نے کرب سے رو کر کہا۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آ گئے، جنہیں اس نے بے دھیانی میں ہاتھ کی پوچھ سے صاف کیا، اور شامیر کو اپنے دکھ اور درد آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر کبھی کبھی اندر کے درد کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ جاتے ہیں۔ میرا سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا، اور سزا دینا چاہتی ہو
مگر خدارا دوبارہ مجھے شاہ میر کہہ کر مت بلانا۔ وہ تڑپ کر بولا، میں آپ کو میر کے نام سے کبھی نہیں بلاؤں گی۔ اب وہ نام میرے لیے ایک تلخ یاد اور دل میں بس دکھ کا اشارہ بن چکا ہے۔ سوچ لو، اگر حقیقت کھلی تو خود پر شرمندہ ہو جاؤ گی۔ صرف اتنا ہی کہوں گا جتنا تم کل برداشت کر سکو۔ گہری سانس لیتے ہوئے بہت سنجیدہ گہرائی سے بولتے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بس کریں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے، ہمارے درمیان جتنا کچھ ہو چکا ہے، اب کچھ چاہ کر بھی اور کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مرحا، مجھے دکھ ہوتا ہے، تم اتنی بدل گئی ہو، مجھے دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ تمہاری بے رحمی مجھے اندر ہی اندر مار دے گی۔ اگر میرے اندر یہ ڈر نہ ہوتا کہ خودکشی حرام ہے اور خدا کے نزدیک یہ برا عمل، تو قسم سے میں شاید اپنی جان دے دیتا۔ تمہاری یہ بے رخی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ آپ سے میری بے رخی نہیں دیکھی جاتی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے آپ کی بے وفائی کس طرح برداشت کی؟ شمیر، کبھی سوچا ہے کہ میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو وہ محسوس ہوتی ہے، مگر میں جس درد سے گزر رہی ہوں آپ کو وہ محسوس نہیں ہوتا۔ آپ مرد ہیں، صرف معافی کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر یہ غلطی یا گناہ مجھ سے ہوا ہوتا تو آپ کی کتاب میں شاید میرے لیے کوئی معافی نہ ہوتی۔ درد سے روتے ہوئے مرحا کی آنکھوں میں آنسو جلنے لگے، جیسے اندر کا سارا غم آنکھوں سے بہہ کر باہر آ ہو۔ وہ روتے ہوئے کچھ اور تلخ الفاظ بولتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شمیر خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا۔ ایسا وقت زندگی میں آئے گا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ زندگی خالی اور ویران کھنڈر بنتی جا رہی تھی، کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور ہر خوشی ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زندگی میں کبھی دوبارہ مرحا کا یقین اور اس گھر کی خوشیاں واپس لا سکے گا یا نہیں۔ ایک دھندلا سا راستہ جس پر وہ اکیلا چلا جا رہا تھا۔ رومان شاہ جانے کو بالکل تیار کھڑا تھا۔ آخرکار جدائی اور ہجر کی راتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی جانب جانے کے بے قرار تھا۔ وہ یہاں سے سیدھا اپنی میرب اور اپنے بچوں کے پاس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اپنی جان سے پیاری بہن مرحا کے پاس جانے والا تھا، اپنے یاروں کے پاس جانے والا۔ یہ خوشی ایسی تھی جس کے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ رومان شاہ کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ سالوں جیسا لگ رہا تھا۔ رومان شاہ کا بس چلتا تو ہوا میں اڑ کر اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جاتا، مگر ابھی ہجر کے کچھ اور گھنٹے باقی تھے۔ اسے سفر طے کر کے پاکستان جانا تھا۔ اشال کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ جس رومان شاہ کی محبت میں اس نے سلطان کے ساتھ دشمنی مول لی تھی، آج اس رومان شاہ کو وہ اپنے ہاتھوں سے الوداع کر رہی تھی۔ آج یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ بھی اشال کی محبت کا ثبوت تھا کہ وہ شاہ کو جانے کی اجازت دے چکی تھی۔ اب تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ سچ میں رومان شاہ سے محبت کرنے لگی تھی۔ اشال نے سیدھے راستے پر چلنے کی ٹھان لی تھی، مگر وہ اپنے دل سے رومان شاہ کی محبت کو نہیں نکال سکی۔ اگر وہ دل چیر کر دکھا سکتی تو اب خود بھی اس کے دل میں رومان شاہ کی محبت اپنی جگہ پر قائم اور موجود تھی، مگر اب اس نے اپنی محبت کو محبت ہی رہنے دیا۔ اس نے جسم کی قربت کے لالچ کو چھوڑ دیا تھا۔ اسے اس راستے پر چلانے والا کوئی اور نہیں رومان شاہ تھا، وہ رومان شاہ ہی تھا جسے اسے سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ رومان شاہ کی پاکیزگی، رومان شاہ کی اچھائی اور ایک مرد ہو کر اپنے نفس پر قابو پانے کے انداز کو دیکھ کر سنبھل گئی تھی۔ رومان شاہ کے کہنے پر وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ کل رات وہ اپنے رب کے سامنے بہت روئی، اپنے کردار، اپنی فطرت اور اپنے گناہوں پر شرمندہ تھی۔ شاید جائے نماز پر بیٹھ کر رو کر اپنے رب سے معافی مانگنے کی اس میں ہمت نہ ہوتی اگر اسے رومان شاہ نے سمجھایا نہ ہوتا۔ وہ تو ڈرتی تھی اس بات سے کہ کیا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جائے گی، کس منہ سے مانگے گی۔ گناہوں سے بھرا جسم لے کر وہ رب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، مگر رومان شاہ نے اسے کہا کہ خدا ہر خطا معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو رب کہتا ہے کہ تیرے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور سچے دل سے اگر کوئی رب کے سامنے معافی مانگتا ہے تو رب اپنی بارگاہ میں اس کی معافی کو ضرور قبول کرتا ہے۔ رومان شاہ کی باتوں سے اسے بہت ہمت ملی۔ تہجد کے وقت وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہوئی سے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھی، بہت روئی تھی، اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ رومان شاہ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سچ میں خدا نے اس کی معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اس کے دل میں ایک اطمینان سا بھر گیا تھا، مگر اب رومان شاہ کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اشال کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے سے کوئی دل نکال کر لے جا رہا۔ وہ اپنے کمرے کے سامنے بڑی مشکل سے باہر آئی۔ رومان شاہ وائٹ کلر کے سوٹ کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنے کھڑا تھا۔ شاہ کو ہمیشہ سے ایسی ڈریسنگ پسند تھی، اس لیے آج اشال نے رومان شاہ کے لیے ایسی ڈریسنگ کا انتخاب کیا اسے جو پسند تھی۔ آج سے پہلے زبردستی اس کے روم میں پینٹ شرٹ جیسے کپڑے رکھے جاتے جنہیں وہ پہن تو لیتا تھا، مگر ان میں اس کی پسندیدہ کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات اشال اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ رومان شاہ اس کے سانچے میں ڈھل جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اب وہ جاتے ہوئے رومان شاہ کو اس کے پسندیدہ لباس میں پر اعتماد دیکھنا چاہتی تھی۔
پراعتماد تو ہمیشہ سے ہی تھا، وہ یہ بات اشال بھی جانتی تھی۔ اگر وہ اس کی قید میں تھا تو صرف میرب کے لیے، ورنہ اشال کی طاقت اسے کبھی روک نہیں سکتی تھی۔ جا رہے ہو؟ وہ اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سے جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کو بےقراری کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ رومان شاہ نظریں اس کے اوپر نہ ڈالتے ہوئے چہرہ دیوار کی طرف کیے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے۔ خوبصورت شہزادہ جال نکال دینے کی حد تک دلکش لگ رہا تھا۔ یہ لمحہ اشال کے لیے کتنا مشکل تھا یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ دیوانگی سے یک ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی تھی، ویسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی قیمتی چیز اس سے ہمیشہ کے لیے چھینے جانے والی ہو۔ گزرے ہوئے 1 سال میں اس نے بہت سے خواب خواب سے جا لیے تھے جو آج ٹوٹ کر بکھر جانے والے تھے۔ اشال، اپنے راستے سے مت بھٹکو، خدا ہر کسی کو سیدھا راستہ نصیب نہیں کرتا۔ اگر تمہارے نصیب میں یہ راستہ آیا تو پلیز اس راستے پر قائم رہو اور مجھے جانے دو، مت بہکو۔ ایک بار پھر سے اپنے جنون میں مسپاٹ لہجے میں بڑی روانی سے بولتے اسے سمجھا رہا تھا۔ اشال نے طنزیہ سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے گہری سانس لی۔ جاؤ رومان شاہ، جاؤ۔ شاہ بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ شاہ کہنے کا حق تمہاری صرف جانے شاہ کو ہے۔ کبھی جلن ہوتی ہے اس لڑکی کی قسمت سے جس کے لیے تم نے اتنے بے قرار رہتے ہو، حسرت ہوتی ہے اس کی قسمت سے جس کو تم اتنی محبت کرتے ہو۔ کاش وہ قسمت میرے نصیب میں لکھی ہوتی، تم میرے مقدر کا ستارہ ہوتے، پلکوں پر سے جا کر رکھتی، کبھی تمہیں اپنی نظروں سے دور نہ جانے دیتی۔ اس کے الفاظوں میں عجیب سی بے قراری اور تڑپ تھی۔ پلیز اشال، مجھے جانے دو۔ وہ بالکل اشال کی باتوں میں دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، خیریت سے جاؤ، خدا تمہارا نگہبان، مگر جاتے جاتے ایک آخری بار سینے سے بھی نہیں لگاؤ گے؟ پلیز اتنی سی حسرت تو جاتے جاتے پوری کر جا۔ وہ بے قراری سے اسے آگے بڑھی۔ رومان شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور رہنے کو کہا اور خود 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ پلیز اشال، پھر سے غلط مت سوچو، یہ سب غلط ہے، گناہ ہے۔ 1 بار 2 بار یا 4 بار یہ کسی بھی حال میں ہمارے لیے جائز نہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، تم میرے لیے نامحرم ہو۔ کتنے سنگ دل ہو رومان شاہ، اگر جاتے ہوئے تھوڑی سی خوشی دے دو گے تو تمہارے محبت کے کٹوروں میں کمی نہیں آ جائے گی، مگر نہیں، تم نے تو اپنی محبت کا ایک ایک قطرہ اپنی میرب کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، تم مجھ پر کیوں ضائع کرو گے؟ چلو، نہ لگاؤ گولے، آخری بار اپنے ہاتھ کو چومنے کا حق تو دے دو۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں، اس کے الفاظوں میں تڑپ تھی جس کو رومان شاہ محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ رومان شاہ تھا، اس کے لیے غلط ہمیشہ غلط ہی تھا، وہ غلط کو صحیح کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہی تو خاصیت تھی اس شہزادے کی، وہ اٹل تھا اپنی خوبیوں پر، اور اس کا یہی اٹل انداز اس کی شخصیت اس کو پرکشش بناتا تھا۔ اشال نے آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنا چاہا، مگر رومان شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر واپس باندھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اشال، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک احسان کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میرے تو تمہارے پاس نہیں ہے، اب تو میرے لیے یہاں نکلنا مشکل نہیں، مگر اب میں زور زبردستی سے نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے اپنی خوشی سے الوداع کرو۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تو خوشی سے کوئی اپنی جان کیسے نکالنے کو تیار ہو جائے۔ کیا کہوں، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی دل ہے کہ تمہاری دھن سے پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا۔ کیوں ہو گیا ہے مجھے تم سے اتنا پیار جب تم میرے ہو ہی نہیں سکتے؟ تم چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے پیار میں پھر سے پہلی والی شال بن جاؤں، جاؤ۔ وہ کہتے ہوئے دروازہ کھول کر روم کے اندر جا کر دروازہ زور سے بند کر چکی تھی۔ رومان شاہ نے گہری سانس لی، اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اشال کے لیے صرف یہ دعا کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے دینے کے لیے۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا اپنی میرب کے پاس جانے کے لیے ارادہ کر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوائیں اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جا رہی ہوں۔ دل کا ایک ہی ارمان تھا، ایک لمحے سے پہلے میرب کی وہ اپنی نظروں سے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شامیر کو دروازے کی بیل سنائی دی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئیں۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی تھا کہ کوئی دشمن تو نہیں جو اس کی فیملی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ شامیر اب فیملی کے معاملے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ بے شک اس کی جاب چلی گئی، مگر اپنی فیملی کی سیکیورٹی میں اس نے کبھی کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ باہر گارڈ کھڑے تھے، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ جیسے ہی شامیر نے گھر کا اندرونی دروازہ کھولا، سامنے رومان شاہ کھڑا تھا۔ یہ منظر شامیر کے لیے اتنا غیر حقیقت پسندیدہ تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ شامیر کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے سچ میں رومان شاہ کھڑا ہے۔ رومان شاہ کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن وہ 1 سال پہلے جیسا ہی تھا۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دھندلاہٹ آئی، اسے لگ رہا تھا جیسے کسی خواب میں ہے۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر چکا تھا، رومان شاہ مل سکتا ہے۔ اب تو یہ امید ہی سب نے چھوڑ دی تھی۔
شامیر نے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی مگر اس کا جسم جیسے پتھر ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں اس قدر شوق تھا کہ کچھ بول ہی نہیں پا۔ رومان شاہ تم، لیکن تم تو… شامیر کے منہ سے صحیح الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اسے سامنے کھڑے رومان شاہ کو مرا ہوا کہنے کی ہمت نہیں بھی ہو رہی تھی۔ اس میں اور حقیقت پر یقین کرنا مشکل تھا۔ کتنا سوچے گا، ایک بار سینے سے تو لگا، یقین آ جائے گا میں زندہ ہوں۔ رومان شاہ نے حیرت زدہ شامیر کو کھینچ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے جب اپنے وجود کی حرارت محسوس کروائی تو شامیر سکتے سے باہر آیا۔ شامیر اس قدر خوش تھا کہ اس کے الفاظ نہیں تھے جن میں وہ اپنی خوشی بیان کر سکتا۔ رومان شاہ واپس آ چکا تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے تمام دکھوں اور پریشانیوں کا حل آ گیا ہو۔ خدا کے سامنے آج شامیر تڑپ کر رو رہا تھا جب میرہا نے ایک بار پھر اسے بہت ساری تلخ باتیں کہی تھیں۔ شاید آج قدرت کو اس کے دکھوں پر رحم آ گیا اور اس نے رب نے رومان شاہ کو واپس بھیج دیا۔ شامیر رومان شاہ کے گلے اس طرح لگا جیسے دو بھائی سالوں بعد بچھڑے ہوئے ملے ہوں۔ دونوں کے پاس بھائی نہیں تھے مگر دونوں نے سچ میں ایک بھائی کی طرح زندگی گزاری تھی۔ گزرے ہوئے وقت میں اس کا رشتہ اتنا مضبوط رہا تھا کہ اس رشتے کو خوشبو آج بھی دونوں کے درمیان قائم تھی۔ کہاں چلا گیا تھا تو رومان شاہ؟ کہاں چلا گیا تھا؟ شامیر گلے ملتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو دونوں حیرانی سے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے اب بھی اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ رومان شاہ واقعی واپس آ گیا۔ خوشی سے شامیر کی آنکھیں چھلک گئی۔ وہ بار بار رومان شاہ کے وجود کو دیکھتا، اسے چھوتا، اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا یہ کہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ سب کچھ بتاؤں گا، بہت کچھ بتانے کو ہے، مگر کیا سب کچھ یہیں کھڑے رہ کر پوچھے سفر سے آئے ہوں؟ یار اندر تو آنے دو۔ رومان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ جب اس پر شامیر سچ میں ہوش کی دنیا میں آیا، اسے احساس ہوا کہ اتنی ٹھنڈ میں رومان شاہ کو سردی میں کھڑا کیے ہوئے شامیر نے دروازہ بند کرتے مسکرا کر کہا۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے سب کچھ روشن ہو چکا تھا۔ رومان شاہ کے آنے سے ہی شامیر کو ایسے لگا جیسے چاروں اطراف میں روشنیوں کے دیپ جل گئے ہوں۔ ہر طرف ہر طرف ہر طرف اندھیرا چھٹ گیا ہو، ہر پریشانی ختم ہو گئی ہو، جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی امید، ایسی روشنی اس کے دل کو پرسکون کر رہی تھی۔ تو رک، میں سب کو ابھی جگا کر آتا ہوں۔ رومان شاہ کا تو نہیں جانتا سب کچھ تجھے سب جو دیکھ کر کس قدر خوش ہو جائیں گے۔ شامیر بہت خوش ہو کر پرجوش ہو کر خوشی سے سب کو اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ یہ ایسی خوشی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی اپنی جگہ خوشی سے حیران اور پریشان ہو جاتا۔ شامیر سب کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے خیال سے اتنی رات کو سب کو ڈسٹرب کرنا مت کرو، صبح ملیں گے۔ نہیں رومان شاہ، نہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ تو کیا تو کا گیا سب خوشیاں، سب ہنسی، سب کچھ تو ساتھ لے گیا تھا، تیرے آنے سے سب کچھ لوٹ آئے گا۔ رومان شاہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شامیر نے اسی شدت سے کہا۔ رومان شاہ اسے روک نہیں سکا کیونکہ شامیر کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ رومان شاہ کے آنے سے کس قدر خوش تھا۔ شامیر بچوں کی طرح اس خوشی کو محسوس کرتے اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ اس نے جا کر سب کے دروازے کھٹکھٹا کر سب کو اٹھایا۔ اس کی شدت سے خوش تھا، اپنے جذبے کو قابو میں نہیں رکھ سکا اور سب کو رومان شاہ کی واپسی کی خوشی میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ شامیر کے والدین کا کمرہ نیچے تھا، اس لیے سب سے پہلے رومان شاہ کی ملاقات ان سے ہوئی۔ حیرت زدہ چہرے سے دیکھتے ہوئے خوشی سے رو پڑے کیونکہ یہ خوشی ایسی تھی کہ جس کی کوئی توقع نہیں تھی، ایک معجزہ تھا جو خدا نے رومان شاہ کو دوبارہ ان کے واپس آنے سے بھیج دیا۔ ان کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ ان کی بیٹی کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ ان کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ اب میرب ٹھیک ہو جائے گی۔ رومان شاہ کو گلے ملتے ہوئے دعائیں دے رہے تھے۔ اتنی دیر میں میرہا جو سیڑھیوں کے اوپر سے رومان شاہ کو دیکھ چکی تھی، بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر رومان شاہ کو یہ ڈر تھا کہ جس طرح سے وہ نیچے آ رہی بغیر نیچے دیکھ رہے کہیں وہ گر نہ جائے۔ اس نے تیزی سے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے، پھر وہ لمحہ آیا جب میرہا اڑتی ہوئی اس کے سینے سے آن ٹکرائی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کھوئے ماں باپ کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ میرہا کے لیے رومان شاہ اس کے باپ کی طرح تھا۔ رومان شاہ نے کبھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی، میرہا کی خوشیوں میں اس کے لیے ہمیشہ ایک مضبوط سایہ تھا۔ رومان شاہ نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرہا اپنے بھائی کے سینے سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف آنسو تھے جو اس کے درد، اس کی خوشی اور اس کے اندر کے ہر جذبات کو ظاہر کر رہی تھی۔ بس میرا بچہ، بس، رومان شاہ نے میرہا کو سینے سے لگا کر کہا۔ رونے کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب تو تمہارا بھائی واپس آ گیا۔ میرا بچہ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیوں رو رہی ہو؟ میرہا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی جس سے وہ اپنی زبان کا خوشی سے اظہار کرتی ہے۔ اس وقت کتنی خوش ہے۔ بھائی اب کہاں چلے گئے تھے؟ کیوں چلے گئے تھے اب ہمیں چھوڑ کر؟ یہ پہلا ہجر کی زنجیروں سے آزاد ہوتا ہوا لفظ تھا جس میں بے انتہا تڑپ تھی، جیسے رومان شاہ محسوس کر سکتا تھا۔ میرا بچہ اب واپس آ گیا ہوں نا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ رونا بند کرو،
तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। बस जितना रोना था रो लिया, अब नहीं रोगी। खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। रुमान शाह ने हथेलियों से अपनी बहन के आंसू साफ किए, इसके सर पर हाथ रखा और वापस अपने सीने से लगा लिया। इस कदर शिद्दत थी बहन भाई के मिलन में कि पास खड़े हुए लोगों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। भाई, मैं बच्चों को उठाती हूँ। मिरहा खुशी से बच्चों को उठाने के लिए जाने लगी। रुमान शाह ने रोक दिया। नहीं मिरहा बेटा, बच्चों को इस वक्त डिस्टर्ब मत करो, मैं इनको रूम में जाकर मिल लेता हूँ। ठीक है भाई, आइए। मिरहा ने रुमान शाह का हाथ पकड़ते हुए बच्चों को रूम में ले आई। सब बच्चे गहरी नींद में थे। रुमान शाह का दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि इसकी नज़रों के सामने इसके दोनों लाडले भांजे अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला सोए हुए थे, और इनके साथ ही राइम भी गहरी नींद में सो रहा था। रुमान शाह बेख्तियार आगे बढ़ा और सब बच्चों को बारी बारी प्यार करते हुए इसकी आंखों से खुशी से नम होने लगी। दिल ही दिल में खुशी खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। इसे ये लम्हे नसीब हुए, दोबारा नसीब। इब्राहिम के चेहरे पर प्यार से प्यार फेरते हाथ फेरते हुए हाथ फेरे और एक बार फिर से बेकरार सा होकर झुका और इसके माथे और चेहरे को नरमी से चूमते हुए कुछ देर के लिए आंखें बंद किए, इसके चेहरे के साथ चेहरा लगाए हुए इसके लम्स को महसूस कर रहा था। वो इस वक्त इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, वरना इस वक्त शायद वो रायम को उस उठाकर सीने से लगाकर अपने बाप के जज्बात को पुरसुकून कर लेता। आयत कहाँ है? रुमान शाह ने मिरहा और शामिर की जानिब देखते हुए पूछा। भाई, साथ वाला रूम इसका है। मिरहा अपने भाई भाई को आयत के रूम में ले आई। आयत का दरवाज़ा खटखटाकर खुलवाया। आयत के साथ मेड सोती थी। आयत को अकेले डर लगता था। आयत मिरहा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो आयत को रातों को उठाकर संभाल सकती। मेड के दरवाज़ा खोलते ही रुमान शाह ने रूम के अंदर कदम रखा। आयत अपने बेड पर गहरी नींद सो रही थी, क्योंकि रात का तकरीबन 2-2:30 का वक्त था। इस वक्त हर कोई गहरी नींद में ही होता है। रुमान शाह ने आगे कदम बढ़ाए, आयत के सर पर शफकत भरा हाथ रखा। इसके मासूम प्यार से भरे चेहरे प्यारे से चेहरे को देखते हुए नीचे झुका और इसके माथे पर बाप का शफकत भरा बोसा दिया। इससे बहुत दुख हुआ कि इन लम्हों पर जब वो इसे इनसे दूर हो गया था, वो तो बेटी के एहसास को खुलकर जी भी नहीं सका। ये खुशी से छिन गई। कुछ देर इसके करीब बैठा, उसके मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर आयत के सर पर हाथ रखते हुए उठ खड़ा। मीरब कहाँ है? आखिर वो अल्फाज इसकी जुबान पर आ गए जब कब से इसके अल्फाज तूफान भरपा हुए थे। इसकी नज़रें मीरब को तलाश कर रही थी। दिल अजीब वहमों में घिरा हुआ था कि घर का हर फर्द आ चुका है, तो मीरब कहाँ है? तुम लोग खामोश क्यों हो? मीरब मैंने पूछा। मीरब कहाँ है? रुमान शाह ने मीरब के नाम पर जोर देते हुए पूछा। रुमान शाह परेशान ना, वो ठीक है, अपने कमरे में है, तुम सुबह इससे मिल लेना। रुमान शाह ने तजस्सुस भरी निगाहों से शामिर को देखा। शामिर ने बात को संभालने की कोशिश की, क्योंकि रुमान शाह की खुशी ऐसी थी कि इसने घर वालों को खुशी से शौक लगा दिया। तो मीरब के लिए तो रुमान शाह की नज़रों के सामने देखना कोई छोटी चीज़ नहीं था। वो घर वालों से कहीं ज़्यादा इस बात का असर ले सकती थी। मीरब तो रुमान शाह की मौत के सदमे में इस तरह डूबी हुई थी कि रुमान शाह के मरने पर एक आंसू तक नहीं बहाया। वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। खामोश हो गई थी। अपना दुख ना किसी को सुनाया, ना किसी को सुनाया। क्या मतलब है इस बात का कि मैं सुबह मिल लूं? वो ठीक है, अपने कमरे में सो रही है। क्या ऐसा कुछ है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो? रुमान शाह का अंदाज बदल चुका था। ये वो असली रुमान शाह था जिसका अकड़ू लहजा इस पर सूट करता है। शामिर को इसके अकड़े लहजे पर हंसी आ गई। मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई। सब लोग बच्चों के रूम से बाहर आ चुके थे। रुमान शाह का 1 साल बाद भी नहीं बदला था। वैसे का वैसा था। कम अज कम यार, 1 साल बाद मिला, थोड़ी सी तो जुबान में मिठास पैदा कर, शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो रुमान शाह का ध्यान मीरब से हटाना चाहता था, मगर वो भूल रहा था कि रुमान शाह जो कभी मीरब को एक लम्हे, एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकता। एसपी, मैनू गेड़ियां देना बंद कर ते मैनू दस मीरब कित्थे आ? शामिर मुस्कुरा दिया, क्योंकि रुमान शाह की पंजाबी के आधे अल्फाज तो समझ नहीं आए, मगर यह जरूर समझ आ रहा था कि वो मीरब के बारे में पूछ रहा है। अब अकड़ू शहजादे का तल्ख लहजा होने लगा था, तो खुद से कदम उठाता हुआ मीरब के रूम की जानिब जा रहा था, इस रूम की जानिब जो शादी से पहले मीरब का रूम हुआ करता था। रुमान शाह, मेरी बात सुनो। शामिर इसके पीछे पीछे चलता हुआ उसके मीरब के रूम में जाने से रोकना चाहता था। तू मेरी बात सुन, कोई ऐसी खबर मत सुनाना, एसीपी शामिर में आते ही तेरा जबड़ा तोड़ दूं। वो रुककर पलटते हुए गुस्से से बेकरारी से तड़पती हुई आंखों से शामिर को देखते हुए बोला। यार, कोई बुरी खबर नहीं, अलहमदुलिल्लाह मेरा बिल्कुल ठीक है, मगर तुम्हारे जाने के बाद इसने जहनी सदमा इस कदर ज्यादा लिया है कि वो शामिर मीरब की हालत बताते हुए खामोश हो गया।
شامیر نہیں چاہتا تھا کہ رومان شاہ آتے ہی ٹینشن لے لے، اور نہ ہی وہ ایک دم سے رومان شاہ کو میرب کے سامنے کھڑا دیکھ کر کوئی نئی پریشانی کو دعوت دینا چاہتا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہو مجھے میرب کے پاس جانے دو، یہ پہیلیاں سنا کر میرا دل مت بند کرو۔ رومان شاہ نے گھبرا کر زرد چہرہ شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر نے گہری سانس لیتے رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ شامیر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا رومان شاہ کو روک پاتا۔ رومان شاہ کو میرب کی پوری حالت کے بارے میں بتاتا چلا گیا۔ میرب کی حالت کے بارے میں سنتے ہوئے رومان شاہ دونوں ہاتھ کو مٹھیوں کو کمر پر زور سے دباتے ہوئے کہا۔ میرب کے درد کو اپنے اندر ضبط کرتا رہا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے شامیر کی باتوں کو سن رہا تھا۔ یہی وجہ تھی بھائی کہ ہم آپ کو میرب کے پاس جانے سے روک رہے ہیں۔ اگر اب میرب بھابھی کے سامنے اس طرح جائیں گے تو اس کی صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ پلیز آپ صبح ڈاکٹر سے ملنے کے بعد ان سے مل لیجیے گا۔ مرحا نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر بڑی نرمی سے اپنے بھائی کو میرب کے پاس جانے سے روکا۔ مرحا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ سفر کتنی مشکل سے کاٹا ہے میں نہیں بتا سکتا۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ مجھ پر بھاری پڑا ہے۔ اگر میرے پاس بس میں ہوتا تو میں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر کے پہنچ جاتا۔ اب اتنا قریب آ کر میں میرب کو نہ دیکھوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور میرا میرب کے سامنے جانا کبھی اس کے لیے صحت کے لیے برا ثابت نہیں ہو سکتا، اس بات کا یقین رکھو۔ اور مرحا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بات پر آمادہ کرتے ہوئے قدم میرب کے کمرے کی جانب بڑھا چکا تھا۔ رومان صاحب سوچ لو۔ شامیر نے گہری سانس لے کر قریب آتے ہوئے کہا۔ بیوی ہے میری، مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم مجھے زیادہ تکلیف نہ دو۔ اس نے کٹ کر جواب دیا۔ جب کہہ دیا ہے میرب سے ابھی ملوں گا تو بات ختم۔ وہ اپنا اٹل انداز یہ کہتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے جیسے اس کا فیصلہ کسی بھی صورت بدلنے والا نہیں۔ سلطان سائیکل، اس کی آنکھیں غصے سے انگاروں کی طرح جل رہی تھی، اس کی نظر اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں رومان شاہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے ملتا نظر آ رہا تھا۔ سلطان کا چہرہ غصے اور نفرت سے لال ہو رہا تھا، اس کے اندر غم و غصے کا طوفان منڈ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رومان شاہ واپس جا کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور یہ بات سلطان سائیکل کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے رومان شاہ کو تباہی کے آخری مقام تک پہنچایا تھا، مگر رومان شاہ ایک بار پھر سے زندہ ہو کر سامنے آ چکا تھا۔ سلطان سائیکل کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا تمہیں رومان شاہ، وہ زور سے چلایا۔ یہ سب کچھ اس 2 ٹکے کی شال کی وجہ سے ہوا۔ وہی تھی جو تمہیں بچا کر لے گئی۔ اس کا تو نام و نشان مٹا دوں گا، اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ خوف کو بھی خوف آ جائے گا۔ سلطان کی نظریں خون سے رنگی ہوئی تھیں، دل میں شال کے انتقام کا خون طوفان تھا۔ نہ جانے دشمنی کی آگ میں وہ کہاں تک جانے تک کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی جنون سوار تھا کہ شال مجھ سے دغا بازی کر کے بچ نہیں سکے گی۔ کول ڈاؤن سلطان، عائشہ نے نرمی سے سلطان کے قریب ہو کہا۔ اگر ہم نے انہیں پہلے اپنے جال میں پھنسا کر بربادی کے کنارے تک لے آئے ہیں تو اب یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی اور ادا سے اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی بولی۔ اب تم ریلیکس رہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ کی ادائیں ایسی تھی کہ وہ کسی بھی مرد کی لمحوں میں اپنے جال میں پھنسا سکتی تھی۔ اس کی نظریں کشش سے بھری ہوئی تھی اور اس کی آواز میں ایک خاص تاثیر تھی جو سلطان کو سکون دینے کے لیے کافی تھی۔ عائشہ اس وقت بلیک کلر کی نازیبا سی ڈریس پہنے ہوئے تھی اور اس کی شکل و صورت کو مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ اس کی ہر ادا میں ایک خاص جاذبیت تھی جو سلطان کو خود سے متوجہ کر رہی تھی۔ عائشہ ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے ہوئے تھی جسے اس نے بڑی ادا سے سلطان کے قریب ہو کر اس کے گلے میں ایک بازو ڈالتے ہوئے اس کے لبوں سے لگایا۔ اس کی ہر حرکت ایک خاص تسلط اور دلکشی تھی۔ جو سلطان کو اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، رومان شاہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، سلطان نے غصے سے کہا۔ مت چھوڑنا ڈارلنگ، ہم مل کر ان سب کا خاتمہ کریں گے، عائشہ نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا اور ادا سے اس کی دھڑکنوں کو تیز کرتے ہوئے گلاس سے ڈرنک پلائی۔ سلطان اس کے قریب آتے ہوئے بہکتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دباؤ بڑھا چکا تھا۔ سلطان بہکتے ہوئے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عائشہ کی ہر ادا، ہر حرکت ہمیشہ اسے اس قدر مدہوش کر دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے قریب پاتا تھا جیسے وہ کسی جنون میں مبتلا ہو جاتا۔ رومان شاہ کی دشمنی کے باوجود اس لمحے میں سلطان جیسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہ اپنے اندر کی کشمکش کو نظر انداز کرتے ہوئے عائشہ کی قربت میں گم ہو رہا تھا۔ اس کا دل ایک نئی شدت سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جستجو تھی جو اسے عائشہ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ سلطان کے دماغ میں رومان شاہ کے ساتھ
ہر اختلافات اور دشمنی محض ایک دھندلی یاد بن چکی تھی، کیونکہ اس وقت وہ صرف عائشہ کی موجودگی میں محو تھا۔ عائشہ کی ایک فریب زدہ لڑکی تھی، جس کے دل میں مردوں کو بہکانے کا ہنر بخوبی چھپا ہوا تھا۔ اس کا ہر قدم، ہر ادا اس کے اندر کی چال بازیوں کی عکاسی کر رہا تھا، اور ہمیشہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نئے نئے حربے کو آزما رہی تھی۔ اس نے شامیر کے خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ شامیر ایک ایسا مرد تھا جو اپنے نفس پر قابو پانے میں ماہر تھا۔ اس کی قوت ارادی ایسی تھی کہ وہ عائشہ جیسے فریبوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کی سچائی اور خود پر اعتماد نے عائشہ کی تمام چالاکیوں کو ناکام کر دیا، لیکن عائشہ نے ہار نہ مانی۔ اس نے ایک اور گھٹیا حربہ آزمایا جو کسی نہ کسی طرح شامیر کو تباہی کے دہانے تک لے آیا۔ اس کی چال بازیاں اور ذہانت ایک کھیل اب تک جاری تھا، مگر شامیر کا حوصلہ اور طاقت ہمیشہ اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ سلطان اور عائشہ ایک دوسرے کی قربت میں گناہوں کا کھیل کھیلتے ہوئے اپنے راستوں کو ایک تاریک اور بدعنوان سمت میں لے جا رہے تھے۔ اس کی دنیا میں محبت کا نہیں بلکہ لالچ اور چال بازیوں کا راج تھا۔ دونوں اپنے مقاصد کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے، لیکن یہ قربت انہیں تباہی کی طرف لے جا رہی تھی۔ ان کے درمیان ایک غیر مقدس تعلق تھا، جو نہ صرف ان کی اپنی زندگیوں کے لیے خطرناک تھا بلکہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا۔ دکھنے میں معصوم اور خوبصورت، مگر اتنی چالاک اور مردوں کے دماغ پر حکومت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ عائشہ ایک جادو کی طرح تھی، جو اپنے حسن کے اور چالاکی سے دوسروں کو فریب دیتی تھی۔ اس کی معصومیت کے پیچھے ایک ذہانت چھپی ہوئی تھی، جو اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس طرح لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنے راستے کی مشکلات کو آسان کر سکتی ہے۔ اس کا ہر انداز، ہر لفظ ایک چالاکی کا حصہ تھا، جو اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے قریب لے جاتا تھا۔ عائشہ کو سلطان کے ذریعے عیش و عشرت کی زندگی بھی میسر تھی، اور بغیر کسی روک ٹوک کے ہر وقت قربت بھی دستیاب تھی۔ اسے اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ اپنی خواہشات کو تکمیل میں غرق تھی، اور سلطان کی موجودگی میں وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو چکی تھی۔ اس کی دنیا کی رنگینیاں اور لذتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی، جہاں اسے کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے فوراً مل جاتا، جو چاہتی فوراً مل جاتا، اسی لیے وہ اس دنیا میں محور ہو چکی تھی۔ رومان شاہ میرے کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دل دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں محسوس کر رہا تھا۔ دھڑکنوں کا شور اس قدر تیز تھا کہ جیسے دل ابھی سینے کی دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سب کو ملنے کی خوشی ایک طرف اور میرو کو دیکھنے کا جنون ایک طرف۔ وہ دشمنیں جہاں سامنے ہی تو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ رومان شاہ کی نظریں اڑتی ہوئی میرو کے چہرے کو چھو کر دیدار کر کے آئیں۔ اس کے بالوں کی ہلکی سی لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ رومان شاہ کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے سب لوگ دروازے سے پلٹ گئے۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ روم میں صرف رومان شاہ اور اس کی جانیں شاہ تھی۔ وہ اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ اٹھاتے ہوئے اس کے قریب جا رہا تھا۔ یہ لمحے اتنے خوبصورت تھے کہ اتنی شدت سے بھرے تھے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کاش کوئی ایسے الفاظ ہوتے کہ میں بتا سکتی کہ رومان شاہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے۔ وہ چلتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا چند قدموں کے فاصلے کو اس نے منٹوں میں طے کیا۔ اس کے بہت قریب جا کر کھڑا ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیسے کسی کو بتاتا یہ لڑکی اس کے لیے کیا ہے؟ یہ لڑکی اس کی زندگی ہے، اس کی محبت، سکون اور قرار اسی کے پاس آ کر ملتا ہے۔ وہ گھنٹوں زمین کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو بے حد قریب جا چکا تھا۔ بھاری ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہوئے اس کے مخملی چہرے کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نیند میں گہری سانسیں اس کے ہاتھ پر پڑتے ہوئے چھو کر سلام کر رہی تھی۔ رومان شاہ کے ہاتھ کی حرارت کو محسوس کرتی ہوئی وہ نیند میں ہلکا سا ہلتے ہوئے پھر سو گئی۔ میرب کو اتنے قریب پا کر رومان شاہ کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ خود کو روک نہ پایا۔ نیچے جھکتے ہوئے اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر چومتے ہوئے پوری عقیدت سے اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ گہری نیند میں تھی اور اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا، مگر عشق کی زبان الگ ہوتی جو عاشق کو ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچانک گہری نیند میں جھٹکے اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے پہچان لیا، یہ اس کی شاہ کی خوشبو ہے۔ رومان شاہ کا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ میرب اسے خواب سمجھ رہی تھی، کیونکہ ایسے خوابوں کے سہارے ہی تو وہ پچھلے 1 سال سے زندہ تھی۔ وہ خوابوں میں اپنے شاہ کو اپنے آپ سے دور جانے ہی کہاں دیتی تھی۔ ہر وقت، ہر لمحہ رومان شاہ کے پاس ہی تو تھی۔ اس کے دل نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ رومان شاہ زندہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی خواب کے عالم میں تھی۔ شاہ کے سخت داڑھی والے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بھی حیرت نہیں تھی۔ یہ چیز دیکھ کر رومان شاہ حیران تھا، کیونکہ میرب کا بیہیویئر بالکل نارمل تھا۔ میرب رومان شاہ نے حقیقت کا سامنا کرواتے ہوئے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نیند سے جھنجھوڑا۔
ایسی نیند جس میں وہ جاگتے ہوئے بھی پچھلے 1 سال سے درد میں جی رہی تھی، مگر کچھ نہیں بول رہی تھی، مگر اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ رومان شاہ نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، پھر خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا، اسے اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لگایا۔ اس نے اپنے وجود کی ہر رانائی کو محسوس کرائی تاکہ وہ یقین کر سکے کہ اس کا شوق خواب نہیں حقیقت بن کر کے سامنے آ چکا ہے۔ میرب، ہوش میں آؤ، میں زندہ ہوں، مجھے محسوس کرو، اس خاموشی کو توڑو، میری میرب اتنی کمزور نہیں ہو سکتی حالات سے نہ لڑ سکے۔ شاہ اس کی کمر پر اپنا بھاری ہاتھ رگڑتے ہوئے اس کے چہرے کو بے قراری سے چوم رہا تھا، اس کے پورے چہرے کو محبت سے بے تحاشا چوم رہا تھا۔ وہ اپنے عشق کو اپنے قریب پا کر بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے جسم کی حرارت سے جانے شاہ کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آیا ہے۔ میرج سب کچھ محسوس کر رہی تھی مگر بولنے کی صلاحیت نہیں جٹلا پا رہی تھی۔ وہ اپنے شاہ کے الفاظ، خوشبو اور محبت کو محسوس کر کے تڑپ رہی تھی۔ اس کے اندر کی شدت اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی، جو آنکھیں رومان شاہ کے مرنے کی خبر سن کر نہ روئی تھی، آج ان کے آنسو سے جاری تھی۔ یہ وہ درد تھا جو پچھلے 1 سال سے اس کے اندر کہیں رکا ہوا تھا، وہ جیسے پتھر ہو چکی تھی۔ شاہ کے وجود کی حرارت سے پگھل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے گرم پانی نکل کر اس کے مخملی گالوں کو جلا رہا تھا۔ وہ جانے شاہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بے تحاشا چومتے ہوئے آنسوؤں کے موتی کو لبوں سے چن رہا تھا۔ اگر اشال یہ منظر دیکھ لیتی تو شاید وہ مر ہی جاتی، جس رومان شاہ کے ہاتھ کا لمس تک محسوس کرنے کے لیے وہ مرتی تھی، مگر اسے کبھی نصیب نہ ہوا۔ وہ رومان شاہ میرب پر اپنی دیوانگی اور محبت نچھاور کر رہا تھا۔ میرب کے اندر کا درد اب آواز بننے کو بے قرار تھا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک کر دوبارہ آہستہ سے نکلی۔ اس کی درد سے بھری ہوئی آواز اس کے زخموں کو گواہی دے رہی تھی، اس کے آنسو ہر قطرہ اس کے درد کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ وہ رومان شاہ کے گلے میں بچوں کی طرح دونوں بازو ڈالے اس کے کندھوں اور گردن کے درمیان چہرہ رکھے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی درد زدہ رونے کی آواز سے پورے روم میں درد کا ماحول چھا گیا۔ ہر در و دیوار میرب کے درد سے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ بس میری جان، بس، ہن رو کے میرا کلیجہ نہ چیر، میں غافل نہیں، مینوں پتہ ہے کہ میری جان میرے تو بغیر بڑی تکلیف سے گزری ہے۔ میری جان نے میرے بغیر وقت کیویں گزاریا، مینوں دسن دی ضرورت نہیں۔ میرب کے رونے کی آواز میں جو درد تھا، اسے سہنا اس مضبوط شیر دل کے شہزادے کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ لڑکی کب محبت سے عشق اور عشق میں جنون اور جنون سے اس کی کمزوری بن گئی، رومان شاہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ کہنا بالکل غلط نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس شخص کی کمزوری ہے۔ اس کا رونا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا، وہ بے قرار سا ہو کر اسے چپ کروا رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میرب لفظوں کو توڑتی ہوئی 1 سال بعد اپنی خاموشی توڑ چکی تھی۔ اس کے پوچھنے کے انداز میں جو درد تھا، رومان شاہ اس وقت اس درد پر قربان ہو رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں پھر سے بھر کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بیڈ پر ایک پاؤں نیچے لٹکائے بیٹھا اور میرب کسی معصوم بچے کی طرح گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھی تھی اور خود کو اس کے مقابل کیے ہوئے تھی۔ بتائیں نا، کہاں گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر؟ وہ چیخ اٹھی۔ اس کے آنسو رومان شاہ کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور وہ خاموشی سے اس کی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں واپس نہیں آئے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آئیں گے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان لرزتے ہونٹوں سے رومان شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جب باہر سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی، میں باہر آنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو 1 سال کے اندر بے بسی اور تنہائی کا عکس پیش کر رہا تھا۔ رومان شاہ بالکل خاموش تھا۔ میرب کے الفاظوں کا ہر زخم وہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کر رہا تھا۔ میرب کا درد، اس کی تڑپ اور سب کچھ جو اس نے سہا، اب ایک طوفان کی صورت میں باہر آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کس حال میں وہ راتیں گزاریں؟ وہ چیختے ہوئے رونے لگی۔ اس کی لرزتی آواز اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس لمحے کے گواہ تھے۔ رومان شاہ جو دنیا کے سامنے فولاد کی طرح مضبوط تھا، اپنی میرب کے سامنے درد کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ آپ کہتے تھے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ میرے بغیر جی نہیں سکتے۔ جھوٹ، سب جھوٹ تھا، میرب چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ تمام درد اور ملال تھا جو 1 سال اس کے سینے میں دفن تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی۔ آپ کے آنسو مسلسل اس کے مسلسل آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کے لبوں سے نکلتا ہوا ہر لفظ تیر کی طرح رومان شاہ کا سینہ چیر رہا تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولنے لگے ہیں، آپ کو جھوٹ بولنا آ گیا ہے۔ رومان شاہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔
اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ جتنی شاید رومان شاہ نے تصور بھی نہیں کی تھی۔ کیوں گئے تھے؟ کیوں چھوڑا مجھے؟ میرب لرزتے ہوئے ہونٹوں سے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظ اس کے اندر کی طوفان کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے سوالوں کا جواب رومان شاہ کے لیے دینا آسان نہیں تھا۔ وہ سب سن رہا تھا مگر بولنے کی ہمت کہیں کھو گئی تھی۔ ایسے کوئی الفاظ نہیں تھے جو میرب کے دکھوں کا مداوع کر سکتے تھے۔ رومان شاہ خاموشی سے اس کے درد کو محسوس کیے جا رہا تھا۔ میرب کی خوبصورت آنکھوں سے نکلا ہوا ہر آنسو اور لبوں سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دل پر خنجر بن کر اتر رہا تھا۔ میرب کی آواز کی لرزش، اس کے درد زدہ زخمی سسکیاں، آنکھوں سے بہتے ہوئے گرم آنسو، سب کچھ رومان شاہ کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ مگر وہ سی کیسے بتاتا کہ وہ خوشی سے دور نہیں رہا، وہ بے بس تھا۔ کیسے بتاتا کہ اس بے بسی کا نام میرب تھا؟ مگر کہتے ہیں نا، سچا عاشق تو وہی ہے جو خاموشی سے قربان ہو جائے، محبوب کا پتہ بھی نہ چلے۔ رومان شاہ کے پاس تسلی دینے کے لیے کوئی جملہ نہیں تھا۔ اس کی زبان بند تھی، لیکن اس کا دل میرب کی ہر تکلیف کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ میرب رو کر، چیخ کر، اسے مار کر اپنا سارا غصہ باہر نکالے، کچھ بھی اس کے اندر نہ رہ جائے۔ وہ صرف اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اپنی محبت اور شرمندگی کے الفاظ کے بغیر بیان کرنا چاہتا تھا۔ وہ روتے روتے نڈھال ہونے لگی، مگر اس کی آہیں اور اس کے آنسو، اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رومان شاہ نے دھیرے سے اسے اپنے بازو پھیلائے اور میرب کو زبردستی اپنے سینے سے لگایا۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی سانسوں سے اس کے اندر کو درد کو کھینچ لینا چاہتا تھا۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ دو ٹوٹی ہوئی روحوں کا وہ لمحہ تھا جو الفاظ، بے بس اور خاموشی، چیخ چیخ کر سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ جھٹپٹانا کر غصے سے دور ہو کر اسے سوال کرنا چاہتی تھی، کیوں وہ اسے دور تھا؟ مگر شہزادی کی گرفت سے بہت مضبوط تھی۔ میرب کے جھٹپٹانے سے شاہ کی گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ میرب کے دل کے زخموں کو اپنے وجود کی حدت سے بھر دینا چاہتا تھا۔ چھوڑے مجھے جواب چاہیے۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے اور کہاں تھے؟ سینے پر دباؤ دیتے ہوئے خود کو چھڑانے کے لیے چھت پر جا رہی تھی۔ غصے سے دانتوں کو پیستے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں تھے۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ میری دوری سے تمہیں بہت تکلیف تھی، لیکن میں واپس آ گیا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ الفاظ خود رومان شاہ کو بوجھ لگ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت کا ہر دعویٰ میرب کے درد کے سامنے چھوٹا ہے۔ یہ لمحہ اتنا شدت بھرا تھا کہ ہوا میں سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ وہ رو کر سسک رہی تھی اور رومان شاہ خاموشی میں سسک رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرب نے تلخی سے دہراتے ہوئے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے رومان شاہ کو گھورا۔ آپ مجھ سے دور رہے، وہ سب ٹھیک کیسے کریں گے؟ مجھے جواب چاہیے، کہاں تھے؟ آپ کو میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ میرب کے سوالوں کی شدت اس کے دل کے ہر گوشے کو چھلنی کر رہی تھی۔ تیزی سے بول رہی تھی، ہر جملے کے ساتھ اس کی آواز میں درد کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے زبردستی وہاں رکھا، زبردستی دروازہ بند کیا اور خود موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس کی آواز بھر آ گئی، لیکن وہ بولتی رہی، جیسے میرے دل کا سارا غبار نکالنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میں نے آپ کو روکا تھا، کہا تھا مت جائیں مت جائیں، اور آپ نے نہیں سنا۔ آپ میرب کی بات نہیں سنتے، کیوں؟ کیونکہ میرب بیوقوف ہے، میرب میں عقل نہیں ہے، اس لیے نہیں سنتے۔ اس کے الفاظ زہر بن کر گونج رہے تھے۔ رومان شاہ کی گرفت میں ہونے کے باوجود وہ خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اس کے دل کا ہر درد، ہر شکایت جسمانی طور پر ظاہر ہو رہی۔ کیوں گئے تھے آپ دشمنوں کے پاس، جب آپ جانتے تھے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ رومان شاہ خاموش تھا، اس کی اپنی سانسیں رکنے کو تھی، لیکن وہ میرب کے ہر لفظ کو سہتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ شکایتیں، یہ غصہ، یہ دکھ سب جائز ہے۔ میرب کا ہر آنسو، ہر لرزش اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ الفاظ اس وقت کافی نہیں تھے، وہ شاید کبھی نہیں ہوں گے بھی نہیں۔ روتے ہوئے میرب کی حالت بگڑنے لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور وہ بے اختیار کانپ رہی تھی۔ رومان شاہ کی بے قراری اب خوف میں بدلنے لگی، اس کے دل میں شامیر کے الفاظ گونجنے لگے، میرب کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اب یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر رومان شاہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے میرب کو تھامتے ہوئے اپنی باہوں میں مضبوطی سے، میرب بس میری جان بس۔ اس کی آواز بھاری تھی، لیکن لہجے میں نرمی تھی۔ میرب کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ رومان شاہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی محبت کے ساتھ یہ تکلیف، یہ دکھ سب ختم کر رہے ہیں۔ میرب، میں ہوں تمہارا شاہ، میری طرف دیکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلسل اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر خود بھی بے قابو ہونے لگا۔ اب وہ خوفزدہ تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں میرب کی حالت مزید نہ بگڑ جائے۔ خدا کرے شامیر کی باتیں غلط ہوں۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، مگر اس کے
ہاتھ لرز رہے تھے۔ میرب کا جسم جیسے برف کی مانند سرد ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ دھڑکنیں تیز مدھم ہوتی جا رہی تھی، اس کا سانس اتنا ہلکا تھا کہ محسوس کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نعمان شاہ کا دل گھبراہٹ سے کانپنے لگا، اس نے جلدی سے میرب کو اپنے بازوؤں میں تھام کر بستر پلٹایا اور جلدی سے کمبل اوڑھتے ہوئے اس کی نبض چیک کی۔ میرب، میری جان آنکھیں کھولو، وہ زور سے بول رہا تھا، لیکن میرب بے حس و بے حرکت تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نعمان شاہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آواز میں بے بسی تھی جب اس نے چیخ کر شامیر کو پکارا، شامیر فوراً یہاں آؤ۔ نعمان شاہ کی آواز میں ایسا درد اور بے قراری تھی کہ جیسے کائنات تھم سی گئی ہو۔ اس کا دل دعائیں مانگ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑتی۔ نعمان شاہ کی بے بسی سے چیخ بھری سنتے ہی شامیر اور میرب کی ماں باپ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں روم کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظریں بیڈ پر پڑی جہاں میرب بے حس و بے حرکت پڑی تھی اور نعمان شاہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ میرب، میری بچی، اس کی ماں دل دہلانے والی آواز کمرے میں گونجی۔ شامیر نے فوراً نعمان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیا ہوا؟ اس کی حالت خراب کیسے ہوئی؟ نعمان شاہ نے کانپتی آواز میں کہا، وہ اچانک بے ہوش ہو گئی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، کچھ کرو شامیر۔ مرحا اور میرب کے والدین کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ شامیر نے فوراً میرب کی نبض چیک کی اور مرحا کو پانی اور دوا لانے کو کہا۔ نعمان شاہ بے بسی اور اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے اور کون دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے صرف وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، اس کی جان تھی، اس کا عشق، اس کا محبت۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ میرب، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں یہاں، پلیز میری جان آنکھیں کھولو۔ کمرے میں ایک گہرا آرام سمجھ گیا، ہر دل کی دعا کو تھا، ہر آنکھ نم تھی۔ بھائی پلیز ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نعمان شاہ کو اتنا پریشان دیکھ کر مرحا اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ نعمان شاہ کا چہرہ گھبراہٹ سے لال ہو رہا تھا۔ پلیز دعا کرو میرب ٹھیک ہو جائے، وہ صرف اتنا کہہ پایا۔ اے اللہ، مجھے کسی اور آزمائش میں مت ڈالنا، اے اللہ اس کو میری زندگی لگا دے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اے اللہ کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دے، اب اے رب میری تیرا گنہگار بندہ ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اس لڑکی کی زندگی بچا لے۔ میرے اللہ، بہت مشکل وقت سے گزر کر اس وقت تک پہنچا ہوں۔ وہ بے اختیار آنکھیں بند کیے میرے کے قریب بیٹھا اور دعائیں کر رہا تھا۔ شامیر ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا، ڈاکٹر 10 منٹ کے اندر ہی پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر میرب کو چیک کر رہی تھی مگر میرب کو چیک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی بھی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ ڈاکٹر